बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में एक मरतबा फिर आप सब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि इस वबा के दिनों में अपना ख्याल सबसे ज़्यादा रखें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप पूरी कौम का, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों का, मुआशरे का ख्याल रख सकेंगे, इंसानियत का ख्याल रख सकेंगे। हैंड सैनिटाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, मास्क की पाबंदी जो है वो यकीनी बनाएं। ज़रा सी लापरवाही जो है वो आपकी जान को, आपकी ज़िंदगी को और उसके साथ साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को ख़तरे में डाल सकती है। आते हैं नाज़रीन कराम आज के प्रोग्राम की जानिब, आज के मुद्दे की जानिब। देखिए, हज़रत इक़बाल ने कहा था कि अफ़राद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर। यकीनन जो बासलाहियत ज़हन होते हैं वही किसी भी मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की में अपना किरदार जुज़्व ला यनिफ़िक की तरह अदा करते हैं, और उनके इस करैक्टर को ले कौम जो है वो अक़वाम आलम की सफ़ में तरक्की या तनज़्ज़ुली की दौड़ में बराबर यकसा हमें दिखाई देती है। सद शुक्र के पाकिस्तान के पास ऐसे अज़हान मौजूद हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अपनी गूनागून सलाहियतों की सबब, अपने मुनफरिद जो हुनर हैं उनके सबब, अपने ज़हनी जो उनका विजन है उसके सबब पाकिस्तान के तमाम शोबा ज़िंदगी में, तमाम शोबाजात में अपना किरदार अदा किया। और आज पाकिस्तान अक़वाम आलम की तरक्की याफ्ता ममालिक, मैं तरक्की पजीर नहीं कहूँगा, तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल होने जा रहा है। यकीनन इस विजन के पीछे बहुत से अफराद होते हैं। ऐसा ही एक फ़र्द जो अपने अंदर एक अंजुमन है, एक इदारा है, और जिनके विजन ने पंजाब के अवाम को मुख्तलिफ़ ओहदों पर जब वो रहे तो न सिर्फ फैसिलिटेट किया बल्कि उनकी नेक नामी, उनकी शोहरत किसी भी तैनाती से पहले पहुँची। आज मैं तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे ही बासलाहियत फ़र्जंद से। जनाब लियाकत अली चट्ठा साहब हमारे आज के मेहमान हैं, जो सेक्रेटरी हाउसिंग हैं जनूबी पंजाब के, आज हमारे मेहमान बने हैं। चट्ठा साहब खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू, बिल्कुल खैरियत माशाल्लाह। आज हमारे इस नशिस्त के आप मेहमान हैं, तो हमारा एक तरीक़ाकार या यूँ कह लीजिए कि प्रोग्राम की इनफरादियत ये है कि हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से उसकी ज़िंदगी के सफ़र, उसके स्ट्रगल, उसकी ज़िंदगी की वो जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जो मेरे जैसे नए या मुझसे मेरे बाद के जो नौजवान पाकिस्तान की, मुल्क की, कौम की तामीर तरक्की में हिस्सा डालना चाहते हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन बन सकती है। तो पहले तो सर अलीपुर चट्ठा एक तारीख़ी सरज़मीन, अदब में अगर मैं देखूं तो वहाँ पे नून मीम राशिद जैसे नाम सामने आए, आज कमर रियाज जैसे हमारे वहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, उसके साथ और भी बड़े बड़े नाम वहाँ से हमें देखने को मिले। आप हैं माशाल्लाह, तो अपने बचपन के हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा। मैंने मैट्रिक अलीपुर चट्ठा से किया। अलीपुर चट्ठा के साथ एक गाँव है सुइयाँ वाला, जहाँ मेरे वालिदैन रहते थे और वहाँ पे ही हमारा अपना रकबा भी था। तो उसके बाद एफएससी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से की, फिर ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और उसके बाद मैंने मास्टर इकोनॉमिक्स में किया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो मास्टर करने के बाद मैंने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन किया और थोड़ा सा मनीला में कुछ महीने मेरी पोस्टिंग रही बतौर रिसर्च ऑफिसर इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन में। उसके बाद वो जॉब मैं छोड़ के वापस पाकिस्तान आ गया और यहाँ पे फिर मैंने ये कंपटीशन के पेपर दिए, जो 92 में मैंने प्रोविंशियल सिविल सर्विस का कंपटीशन का इम्तहान पास किया और उसके बाद मैं सर्विस में आ गया। मेरी पोस्टिंग जो है वो शुरू में मैंने आगाज़ किया यहाँ साउथ पंजाब से ही, शुजाबाद में मेरी पोस्टिंग हुई। उसके बाद गुजरात में असिस्टेंट कमिश्नर, सरगोदा में असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद फैसलाबाद में मैं DGFDA डायरेक्टर एंटी करप्शन, मुख्तलिफ़ पोस्टों पे काफ़ी लंबा अरसा रहा। उसके बाद पिछली गवर्नमेंट में मैंने वज़ीर आला ऑफ़िस में 2 साल सर्व किया। उसके बाद 3 साल तक मैं बतौर DCO गुजरात रहा, 2 साल बतौर डिप्टी कमिश्नर सरगोदा रहा। जब ये गवर्नमेंट आई तो मैंने डायरेक्टर जनरल हाउसिंग का चार्ज लिया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के 50 लाख घरों वाला प्रोजेक्ट सौंपा गया, जिसके ऊपर मैंने बड़ी मेहनत की और पंजाब के 29 ज़िलों में लैंड बैंक तैयार किया जहाँ पे वो घर बनने थे। इसके अलावा मैंने प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स तैयार किए कि जो प्राइवेट स्कीमें हैं इनके अंदर 20% एरिया के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की विजन के मुताबिक घर बनाए जाएंगे जो गरीबों को दिए जाएंगे। सही।
اچھا سر، قطع کلامی کی اس معذرت کے چاہتا ہوں، ان بعد سب میری نکات پوسٹنگ پہ ہم بطور آگے چل سیکٹری کر ہاؤسنگ بات ساؤتھ کریں گے پنجاب انشاءاللہ ہو گئی۔ تعالی۔ ابھی آج کل جسٹ میں آپ سے، چونکہ پروگرام کا پہلا حصہ ہے، کچھ آپ کے بچپن، آپ کی یادوں کو ہم صرف اس حصے میں آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے، تو قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، ہم اس جانب بڑھیں گے۔ آپ نے جیسا کہ کہا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک فرٹائل لینڈ سے ہے، ایک ایگریکلچر لینڈ سے، اور بیک گراؤنڈ بھی آپ کا وہی رہا۔ تو عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آپ ایک ایسے رقبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے جو آباء کا سلسلہ ہوتا ہے رزق کا، اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اتنی محنت، پھر عالمی اداروں کے ساتھ جڑنا، اور پھر ماشاءاللہ CSS کر کے ایک باصلاحیت آفیسر کے طور پہ سامنے آنا، اساتذہ کی جانب سے یہ وی این ملا یا والدین کی جانب سے، یا خود اپنے اندر یہ موٹیویشن موجود تھی کہ اس مقام تک پہنچنا ہے؟ بیسیکلی ہمارے علاقے میں اس وقت چند ایک افسر سول سروس میں گئے تھے، جس میں ونی کے تارڑ سے، علی پور چٹھا سے اور کلاسکے سے۔ تو جیسے ہی پھر شروع میں ان چیزوں کا پتہ چلا، تو اس سے پھر یہ شعور اجاگر ہوا کہ سول سروس میں جانا چاہیے۔ تو اسی لحاظ سے پھر میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ اٹیمپٹس کیں، اور اللہ نے مہربانی کی تو میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا سر، گورنمنٹ کالج سے آپ کا تعلیمی سلسلہ رہا، پنجاب یونیورسٹی سے آپ کا تعلیمی سلسلہ رہا، اور یہ دونوں ادارے ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بڑے زبردست ذہن دیے، اور انہوں نے آگے چل کر ملک اور قوم کی بڑی نمایاں سطح پہ خدمت کی ہے۔ اور یقیناً آپ جس طرح، جتنے باصلاحیت آپ ہیں، آپ کے کلاس فیلوز بھی ہوں گے، کیا آج بھی وہ آپ کے دوست ہیں؟ کچھ ان سے جڑی ہوئی یادیں، وہ جو آپ کا ایک اسٹرگلنگ پیریڈ تھا جس کو ایجوکیشنل پیریڈ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے شیئر کیجیے گا۔ واقعی یہ بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ میرا تعلق ایک بنیادی طور پہ ایک ایگریرین ولیج سے تھا، اور جب میں وہاں سے پھر نکلا تو آگے ہر جگہ مجھے ہاسٹلز میں ہی رہنا پڑا۔ گورنمنٹ کالج کے ہاسٹل میں رہا، وہاں پہ میرے بہت سارے جو ہیں دوست بن گئے۔ اسی طرح پھر گورنمنٹ کالج لاہور کے ہاسٹل میں رہا، اس وقت پھر پورے پنجاب سے بہت سارے دوست بن گئے۔ پھر پنجاب یونیورسٹی میں آنے پہ پورے پاکستان سے، چونکہ اس وقت بہت سارے اسٹوڈنٹ کوئٹہ، پشاور سے یہاں پہ داخلے لیتے تھے، تو اس لحاظ سے کافی زیادہ وہ دوستوں سے وا پڑا۔ اور اسی ہاسٹل کی جو لائف ہے، اس میں بھی میں نے دیکھا کہ بڑا اس نے ایک کمپٹیشن والا شعور پیدا کیا ہے، جو آج کل یہ تھوڑی سی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں یہ چیز کم ہو گئی ہے، جو ہاسٹلز میں اسٹوڈنٹ کا رہنا ہے، اور پھر اکٹھے سپورٹس کرنا، گیم کرنا، اکٹھے ٹورنگ کرنا، اکٹھے بیٹھنا، اکٹھے کھانا کھانا، ایک دوسرے کو دیکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش ہونا، اور اسٹڈی میں بھی پوزیشن لینے کے لیے فیوچر کی پلاننگ کے بارے میں دوستوں کے ساتھ ڈسکشن ہونی، تو اپنے کیریئر کی پلاننگ جو ہے اسی انداز میں ہونا، اس میں بہت سارے پازیٹیو جو ہے ثمرات تھے جو ہاسٹل کی لائف ہے۔ تو اس سے میں نے اپنی لائف میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہاسٹلز میں خود کام کرنا، اپنے جوتے خود پالش کرنا، اپنے سارے کام خود کرنا، اپنے کمروں کو مینٹین کرنا، اسی طرح رات کو جو ہے اسٹڈی پیریڈ کو آبزرو کرنا، یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور انتہائی پازیٹیو تھیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آج کل بھی یہ انسٹیٹیوشنز میں یہ چیز ہونی چاہیے، بچوں کو اگرچہ یہ فیسلٹی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ موقع ملنا چاہیے کہ وہ بورڈنگ میں رہیں، اپنے انسٹیٹیوشنز کے ہاسٹل میں کچھ نہ کچھ ٹائم ضرور گزاریں۔ صحیح۔ اچھا، جہاں آپ نے اپنے ہاسٹل لائف کی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی ایک سیلف گرومنگ ہوتی ہے، آپ لائف کے ایک بیلنس، جو آپ کا ایک پروقار طریقہ زندگی ہے، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا عموماً کہ جو باصلاحیت ذہن ہوتے ہیں وہ مختلف ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ کیا آپ بھی لیتے رہے؟ اس حوالے سے کوئی یاد اگر آپ کے ذہن میں ہو؟ جی بالکل، میں اسکول لائف میں بھی فٹ بال اور کرکٹ بڑے شوق سے کھیلتا رہا۔ اس وقت ہمارے اسکولوں میں گراؤنڈز تھے اور بڑے کمپٹیشن آرگنائز کیے جاتے تھے، کہ مجھے یاد ہے کہ میں اسکول لائف میں 6-7 اور ایسے جو ہائی اسکول لیول کے شہر تھے، قصبے تھے، وہاں پہ ہم اسکول کی طرف سے کمپٹیشن کے میچ کھیلنے کے لیے گئے۔ وہ یادیں بڑی آج بھی ہیں کہ وہاں ان دیہاتوں میں جا کے ہم جب میچ کھیلتے تو بڑی لوگ اکٹھے ہوتے اور بڑا پریشر ہوتا کہ اب کیا ہوگا، جیتیں گے ہاریں گے۔ تو اس طرح فٹ بال اور کرکٹ جو ہے نا اسکول لائف میں نے بہت کھیلا ہے، پھر آگے کالج لائف میں بھی کھیلتا رہا ہوں۔
لیکن لیٹر آن پھر یونیورسٹی میں جا کے پھر میں لان ٹینس شروع کر لی، جو میں آج تک کھیلتا آ رہا ہوں لان ٹینس۔ صحیح، زبردست سر، یہ تو بڑی فٹنس والی گیم ہے اور اس کے کھیلنے کے بعد تو آپ کو کسی اور جم یا ایکسرسائز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اچھا سر، جو گورنمنٹ کالج کی فضا ہے، یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نام سامنے آئے ہر شعبہ زندگی میں، بڑی رومان پرور فضا ہے۔ اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کی بھی بڑی رومان پرور فضا ہے اور بڑی یادیں بھی، بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ، بالخصوص راجہ انور صاحب کی جو کتاب ہے جھوٹے روپ کے درشن، وہ تو آج تک جو ہے وہ اس ساری اس سلسلے کو لے کر چل رہی ہے۔ تو آپ کی بھی کیا ایسی کوئی یاد ہے یا دوستوں کی کوئی ایسی یاد، وہ لان، وہ کالج کے گرین ایریاز کیا آج بھی ذہن و دل پہ دستک دیتے ہیں؟ بیسیکلی میرا شروع سے ہی رجحان جو ہے نا جی، وہ اکنامکس سبجیکٹ، میرا گریجویشن میں بھی میجر سبجیکٹ اکنامکس تھا، پھر ماسٹر بھی میں نے اکنامکس میں کی۔ وہ ایک ایسا خشک سا سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ لٹریری ایکٹیویٹیز یا شاعرانہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ وہ ایک بڑا ٹو دی پوائنٹ ایک سائنس سبجیکٹ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ فوکس اسی چیز پہ رہتا ہے۔ تو کالج اور یونیورسٹی میں بھی ہاسٹل میں رہتے ہوئے جو ہے وہ گیم کرنا یا اپنے کولیگس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مری جانا، یہ وہ پرانی یادیں ہیں جو آج تک بڑی مجھے یاد آتی رہتی ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو شادی آپ کی والدین کی یقیناً رضامندی سے، ان کی مرضی سے ہوئی ہوگی، تو کتنے بچے آپ کے ماشاءاللہ، اور آج کل زندگی کی کس فیلڈ میں موجود ہیں وہ بھی؟ شادی میری جی بہن وہ فیملی بھی تھی اور میری اپنی بھی لائکنگ تھی۔ میری وائف بھی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ہماری آپس میں بڑی اچھی جان پہچان تھی اور ایک ہی فیملی سے تھے ہم، تو اس لحاظ سے یہ جو ہے نا اچھی، اس لحاظ سے میری سمجھتا ہوں کہ سکسیزفل رہی ہے میرج۔ 2 بیٹے ہیں میرے، بڑا بیٹا جو ہے وہ آسٹریلیا سے، اس نے ماسٹر کیا اکنامکس میں، وہیں پہ جاب کرتا تھا، وہ پچھلے سال آیا ہے اب یہاں پہ، وہ جاب شاپ کو دیکھ رہا ہے، بزنس کا بھی کوئی پلان کر رہا ہے وہ۔ چھوٹا بیٹا جو ہے اس نے پچھلے سال CSS کے پیپر دیے ہوئے تھے، اس کی ایلوکیشن پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ میں ہوئی ہے، اس نے CSS جوائن کر لیا ہے۔ تو اس لحاظ سے 2 ہی میرے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، دونوں جو ہے وہ اس لیے ٹھیک چل رہے ہیں۔ وائف میری جو ہے وہ بھی ایجوکیشنسٹ ہے، اس نے پرنسپل تھی گلبرگ کالج میں، تو پچھلے سال اس نے اپنی 25 سالہ سروس پوری کرنے کے بعد ریزائن کر دی ہے۔ بڑی خوبصورت گپ شپ چل رہی ہے لیاقت علی چٹھا صاحب، سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ جو اسٹوڈنٹ لائف تھی اور جو ہاسٹل لائف تھی، اس نے مجھے مینٹین کیا۔ یہی اگر مینٹیننس ہر پاکستانی نوجوان کی زندگی میں آ جائے تو یقیناً پاکستانی نوجوان دنیا کا سب سے بہترین نوجوان بن سکتا ہے۔ چٹھا صاحب سے گپ شپ جاری ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جنوبی پنجاب میں ہاؤسنگ کے حوالے سے گورنمنٹ کیا بڑی جو کام کرنے جا رہی ہے، یہ بڑی سوسائٹیز لے کر آنے والی ہے، اس سب پہ بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آج کے پروگرام سوال نامہ میں ہمارے مہمان ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب، آپ سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب ہیں، اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے حکومت کا جو ویژن ہے، عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ بالکل واضح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب اس کو جیسے لے کر چل رہے ہیں، وہ ایک بڑا لیڈنگ کردار ادا کر رہے ہیں اس ساری صورتحال پہ۔ اور پھر پنجاب اور جنوبی پنجاب بالخصوص، جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں، کیا آئندہ آنے والے بڑے پروجیکٹس ہیں، کیا پلاننگز ہیں، بہت سا اچھا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اس سب پہ بات کرتے ہیں چٹھا صاحب سے۔ سر، سب سے پہلے تو میرے جیسے بھی ایک کم علم ناظر کو یہ جاننے کی خواہش ہوگی کہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے بنیادی طور پر یہ کرتا کیا ہے، اور اس کا کرائیٹیریا اور اس کا عوام کے ساتھ جو انٹریکشن کا جو ایک طریقہ ہے وہ کیا ہے، ذرا اس بارے میں اگر آپ ہمیں گائیڈ کر سکیں۔ جیسا کہ ڈپارٹمنٹ کے نام سے ظاہر ہے، یہ ہے پنجاب اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، جس میں تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جس طرح MDA، باولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، BG خان ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تمام PHAs، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹیز اس میں آتی ہیں، کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، جو شہروں میں اربن سیوریج، اربن واٹر سپلائی، اور دیہاتوں میں رورل سیوریج اور رورل واٹر سپلائی
جیسے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے جو متوسط طبقے کے لیے، غریب طبقے کے لیے ہاؤسنگ کا ارینج کرتا ہے۔ جیسے یہ پیپلز کالونی، سیٹلر ٹاؤن وغیرہ بنے ہوئے ہیں پنجاب میں، یہ سارے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے بنا کے لوگوں کو دیے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آج کل یہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے 50 لاکھ گھروں والے پروجیکٹ کو بھی لے کے آگے چل رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے کافی وسیع اس میں جو ہے سسٹم ہیں۔ ہماری جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، جس طرح ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، وہ ہر قسم کے کام ملتان اپنی حدود میں کرتی ہے۔ جس طرح وہ ہاؤسنگ سکیم بناتے بھی ہیں، پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں کو ریگولیٹ بھی کرتے ہیں، روڈز بھی بناتے ہیں، فلائی اوور بناتے ہیں، برجز بناتے ہیں۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے جتنے بھی ہائی رائز بلڈنگز ہیں ان کی اپروول دیتے ہیں، نقشہ جات پاس کرتے ہیں، اور شہر کا ایک ماسٹر پلان یہ اتھارٹیاں بناتی ہیں کہ اگلے 50 سالوں میں یہ شہر کہاں کھڑا ہوگا اور اسے کس طرح ڈیولپ کرنا ہے، کس سائٹ پہ ڈیولپ کرنا ہے، ورٹیکل کرنا ہے یا ہاریزونٹل کرنا ہے۔ اس شہر کا سیوریج سسٹم اور اس کا واٹر سپلائی فیوچر میں کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہوگا۔ اسی طرح جو ہماری پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹیز ہیں، وہ شہر میں پلانٹیشن کے لیے، گرین بیلٹس کے لیے جو کام کرتی ہیں، پارکس کو نئے پارکس بناتی ہیں، پارکوں کو مینٹین کرتی ہیں تاکہ لوگوں میں ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ چلیں۔ اور جو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بیسیکلی سیوریج کا جو انتہائی کمپلیکیٹڈ سسٹم ہوتا ہے وہ بڑے شہروں میں سارا وہی کرتا ہے۔ اور اس کے نیچے ایک بڑے شہروں میں ایک ڈپارٹمنٹ واسا ہوتا ہے جو بھی یہ سارا سیوریج کا سسٹم جو ہے اور واٹر سپلائی کا سسٹم، اس کے اوپر ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ قسم کی جو ہے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ جو سب سے بڑا ساؤتھ پنجاب میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ سیوریج سسٹم ہے۔ جس طرح ملتان کا سیوریج سسٹم آلموسٹ ناکارہ ہو چکا ہے، اور اس سال جو ہم نے اے ڈی پی میں آلموسٹ 4 ارب روپے کے یہاں کے سیوریج سسٹم کے پلان بنائے ہیں ملتان میں۔ موسٹلی جو ہے نیا سیوریج سسٹم لے ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کا بھی ارینج کیا گیا ہے، اور شہر سے سیوریج کے پانی کی ڈسپوزل کے لیے ایک لمبی لائن جو آپ کو شجاع آباد آگے دریا تک وہ بنانے کا سارا پلان کیا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ڈی جی خان کا سیوریج سسٹم بھی آلموسٹ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ کہیں 25-30 سال پہلے وہ لے کیا گیا تھا، وہاں کراؤن فیلئر بہت زیادہ ہو رہے ہیں، وہ بھی سسٹم ہم سارا ریپلیس کرنے جا رہے ہیں۔ رحیم یار خان کا جو ہے سیوریج سسٹم، اس پہ بھی بہت زیادہ کمپلینٹس ہیں، بڑے کنسرن ہیں۔ تو یہ جو اس سال ہم نے اسکیمیں بنائی ہیں ان میں ہمارا بہت زیادہ فوکس ساؤتھ پنجاب کے بڑے شہروں میں سیوریج سسٹم کو اپلفٹ کرنا ہے اور واٹر سپلائی کا بندوبست کرنا ہے، شہروں میں بھی اور بہت سارے دیہاتوں میں، بالخصوص کوہ سلیمان میں اب بھی بے شمار ایسے دیہات ہیں جہاں پہ واٹر سپلائی کی بہت ضرورت ہے۔ ان کا پینے کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے، وہاں پہ وہی جو کھلے چھپڑ میں سے آج بھی لوگ پانی پی رہے ہیں، جانور بھی وہاں سے پی رہے ہیں، انسان بھی وہاں سے پی رہے ہیں۔ ابھی اس سال کوئی آلموسٹ 182 اسکیمیں کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں بنی ہیں، ڈی جی خان، راجن پور اور تونسا کی سراؤنڈنگ میں، وہاں پہ جو دیہاتوں میں واٹر سپلائی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ جو ریمیننگ اس میں پورشن ہے اس کو بھی ہم اگلے سال لا رہے ہیں۔ ایک یہاں بڑا انقلابی قدم جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ساؤتھ پنجاب میں لے رہا ہے، جو وہ بالکل ہمارا نیا انیشیٹو ہے۔ ہم نے پورے ساؤتھ پنجاب کے 11 ضلعوں میں سروے کرایا ہے، تقریباً 4 لاکھ خاندان ایسے ہیں جن کے پاس ٹائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، اور انہیں اویئرنیس بھی نہیں ہے، انہیں یہ شعور ہی نہیں ہے بالکل۔ تو ان کے لیے ہماری ہر ڈسٹرکٹ میں اپنی ٹیمیں ہیں۔ پہلے یونیسیف اس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا تھا، ہر سال وہ تھوڑے تھوڑے اس کے فنڈ دیتے تھے جس سے ہم یہ سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سال ہم نے 4 لاکھ گھرانوں کو یہ ٹائلٹ کی فیسلٹی دینے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اسکیم بنا کے گورنمنٹ کو بھیجی ہے۔ انشاءاللہ وہ جون میں اپروو ہو جائے گی تو ساؤتھ پنجاب میں ہم 4 لاکھ لوگوں کو، 4 لاکھ گھرانوں کو، تو یہ آلموسٹ 30-32 لاکھ لوگ بن جاتے ہیں جو اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے۔ صحیح، ماشاءاللہ یہ تو بڑے انقلابی قسم کے اقدامات ہیں۔ تو سر یہ کتنے عرصے میں مکمل دے رہے ہیں کہ ہم ان کو مٹیریل دے رہے ہیں۔ صحیح، دورانیہ کیا ہوگا سر ان کا مکمل ہونے کا؟ یہ 1 سال کا پروجیکٹ ہے جی، 4 لاکھ جو ہم نے ٹائلٹ بنانے ہیں، تو یہ صحیح اس میں یہ 1 سال میں مکمل ہوگا۔ ہم نے یہ اس میں چیزیں ان کو فیملیز کو دینی ہیں، اوپر پھر ہماری سپرویژن کی ٹیمیں ہیں جو اپنی نگرانی میں وہ بنواتی ہیں۔ صحیح
صحیح صحیح. اچھا یہ جو ہیلتھ انجینئرنگ آتی ہے یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی اور اکثر ایڈز میں بھی ہم دیکھتے ہیں. ہیلتھ انجینئرنگ سے آپ کے ہاں کیا مراد لی جاتی ہے؟ یہ جو آپ نے ابھی کچھ پلانس کا ڈسکس کیا یہ ہے ہیلتھ انجینئرنگ یا سم تھنگ ایلس؟ اس میں ایکچولی یہ بڑا ایک جو ہے نا کمپریہنسو سبجیکٹ ہے جو انسان کی ہیلتھ کے بیسک پہلوؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جس طرح اسے کیسے رہنا چاہیے، کس طرح اس کو کون سی فیسلٹیز ہونی چاہیے، پانی پینے کا اس کا کیا سسٹم ہونا چاہیے، اسی طرح اس کا جو سیوریج ہے، لیٹرین کا سسٹم ہے، یہ بیسک اس کی بنیادی جو چیزیں ہیں نا انسان کو وہ فراہم کرتا ہے. صحیح صحیح. یہ بڑی زبردست بات آپ جس نے طرح کیا. گلیاں نالیاں پکی ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، جی یہ نہیں کہ ہر گھر کے سامنے چھپڑ بنا ہوا ہو. جی 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 جی. اچھا آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، بہاولپور ہے، ملتان ہے، ڈی جی کان ہے، ہارٹیکلچر اتھارٹیز ہیں، یہ کافی بڑا سبجیکٹ بن جاتا ہے. بہت ڈیفرنٹ اس کے اینگلز نظر آتے ہیں اور اس سب کو مینیج پھر کیسے کرتے ہیں، ان سب کے ساتھ لائزن کیسے کرتے ہیں، اس کو مطلب ایک تھرو پراپر سے موو آن کیا جاتا ہے، اس پہ ٹارگٹس کیسے اچیو کیے جاتے ہیں؟ یہ اس میں بڑا اچھا سسٹم ہے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں جو بنایا گیا ہے. یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسیژن میکنگ میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے یہ سلسلہ چلتا ہے. جس طرح ہماری تمام اتھارٹیز کے اندر ایک گورننگ باڈی بنائی گئی ہے، جس طرح ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، پی ایچ اے ہے، یا اس طرح ہمارا واسا ہے، تو اس میں کچھ سرکاری افسر ہوتے ہیں، کچھ گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے. تو یہ اس کی ساری ڈیسیژن میکنگ مل کے کرتے ہیں. پھر اس کو جو ان کے آگے گورنمنٹ کو جو چیزیں جانی ہو آنی ہو یا اس سے گورنمنٹ کا جو نقطہ نظر ہے وہ تھرو سیکٹری ہاؤسنگ ہوتا ہے. تو ان جو ہماری اتھارٹیاں ہیں یہ بہت حد تک انڈیپینڈنٹ ہیں. بیسیکلی یہ اتھارٹی اس طریقے سے بنائی گئی ہیں کہ یہ آمدنی اپنے پیسہ بھی خود اکٹھا کریں اور اسی پیسے کو آگے انویسٹ کریں. اور اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسرز بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی لوگ نامینیٹ ہوتے ہیں. پی ایچ اے میں اگر 10 بندوں کا گورننگ باڈی ہے، 5 پرائیویٹ ہیں، 5 گورنمنٹ کے ہیں، تو وہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے اپنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور انہی پیسوں سے ایک شہر کے اندر سارا وہ پارکس مینٹین کرتے ہیں، گرین بیلٹیں مینٹین کرتے ہیں، پلانٹیشن کرتے ہیں، گرینری کرتے ہیں، خوبصورتی کے لیے شہر میں میلے لگواتے ہیں، لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ڈیفرنٹ بندوبست کرتے ہیں. اسی طرح جو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ ڈیولپمنٹ کو دوسرے اینگل سے، جیسے وہ ہائی رائز بلڈنگ کے اور دوسرے کوٹھیوں کے نقشے پاس کرتے ہیں، اس سے وہ فیس لیتے ہیں، کمرشلائزیشن کی وہ فیس لیتے ہیں، اور اسی فیس سے وہ شہر کے اندر سڑکیں، برج بناتے ہیں. باقی بھی شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں، جیسے شہر کے بائی پاس بنانا، شہر میں ٹریفک کی انجینئرنگ کا جو ہے وہ بندوبست کرنا، کہاں اشارے لگنے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے چیزیں سر ڈسکس کی ہیں، جس میں سیوریج ہے، جس میں ٹریفک ہے، جس میں یہ دیگر گورنمنٹ کی جو میکسیمم فنڈنگ ہے. جی میں اسی جانب آ رہا ہوں. یہ ساری چیزیں جو آپ نے ڈسکس کی ہیں اس میں سر ہم دیکھتے ہیں کہ ملتان میں بھی گوناگوں مسائل ہیں، اور بالخصوص ٹریفک کو لے کر، پھر سیوریج کی آلریڈی آپ بات کر چکے ہیں، اس طرح پھر دیگر ہارٹیکلچر کو بھی لے لیں، اسی طرح آپ دور دراز کے ایریاز میں بھی نکل جائیں. تو آپ آئے ہیں تو ایک بڑے انقلابی اقدامات ہمیں بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور امید بھی ہے، دعا بھی ہے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے سر کہ یہ جتنا ٹف پروجیکٹ ہے اس میں دورانیہ آپ نے جو بتایا 1 سال یہ کم ہوگا؟ اس سارے میں کیا یہ سارے جو آپ کے ٹارگٹس ہیں یہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر ملتان شہر کا جو اندر سے نقشہ ہی بگڑا ہوا ہے وہ بالکل درست ہو جائے گا؟ یہ بیسیکلی سارے آن گوئنگ پروسیس ہیں. میں ایکچولی جو آپ کو 1 سال کا دورانیہ بتا رہا تھا وہ 4 لاکھ ٹائلٹ کا ہے. باقی تو جو ڈیفرنٹ ہمارے پروجیکٹ بنتے رہتے ہیں، جس طرح ملتان میں یہ مدنی چوک میں ایک فلائی اوور ایم ڈی اے بنا رہا ہے، یہ ابھی شروع ہوا ہے اور 6 مہینے میں یہ مکمل ہو جائے گا. اسی طرح ہمارا پی ایچ اے جو ہے وہ ڈیفرنٹ پارکس کو مزید اب ماڈرنائز کر رہا ہے، اور ان 4 پارکوں میں بہتر فیسلٹیز دینے کے لیے ان کے ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہیں. گرین بیلٹس کے لیے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ پہلے چھوٹے پودے لگاتے تھے، اب ہم نے کہا کہ کم از کم 14 فٹ کا پودا جو ہے نا وہ خرید کے لے کے لگایا جائے، تاکہ اس کی سروائیول ریٹ جو ہے نا بہت حد تک 98% ہے. تو یہ اسی انداز میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس بنتے ہیں، چلتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو سیوریج کے پروجیکٹ ہیں یہ بھی 1 سال میں نہیں ہونے والے. جو بڑا ہم نے پروجیکٹ لیا ہے یہ 3 سال میں مکمل ہوگا فیزز میں. ملتان شہر کا جو 2 ارب کا ایک پروجیکٹ ہے
اسی طرح واٹر ٹریٹمنٹ کا پلانٹ ہے، ان کی ڈفرینٹ دورانیہ ان کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ صحیح صحیح، بہت عمدہ آپ نے ایک پلان سامنے رکھا ہے اور الوا ہے، اور ہماری امید بھی ہے کہ یہ اسی طرح مکمل ہو جیسا کہ لیاقت علی چٹھا صاحب اپنے ویژن کے مطابق اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے یہ سارے پروجیکٹس کسی بھی بڑے تحفے سے کم نہیں ہیں۔ مزید کون سے پروجیکٹس آ رہے ہیں، ہاؤسنگ کے حوالے سے مزید معاملات کیا ہیں، لینڈ بینک کیسے کریٹ کیا چٹھا صاحب نے، اس سب پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، لیاقت علی چٹھا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے مہمان بنے ہیں۔ آپ سیکرٹری ہیں ہاؤسنگ کے جنوبی پنجاب کے۔ چٹھا صاحب، لینڈ بینک کا آپ نے تذکرہ کیا، کیسے اس کو کریٹ کیا، آئیڈیا کیسے ذہن میں آیا، اور ملتان میں کیا آپ نئی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی لے کر آ رہے ہیں؟ یہ میں جب ڈائریکٹر جنرل ہاؤسنگ تھا پنجاب میں، تو لاہور میں اس وقت میں پورے پنجاب کو دیکھ رہا تھا ہاؤسنگ کے حوالے سے، تو اس دوران میں نے یہ تمام ضلعوں کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کے وہاں پہ جو اسٹیٹ لینڈز ہیں ان کو سب کو ہم نے دیکھا، اور جہاں پہ اسٹیٹ لینڈز نہیں تھی وہاں پہ پھر زمین ایکوائر کرنے کے لیے ہم نے پلان بنائے، جہاں جہاں گھروں کی شارٹیج تھی، ضرورت تھی، تو اس کے مطابق پھر ہم نے لینڈ بینک بنایا۔ تو اب ساؤتھ پنجاب میں بطور سیکٹری ہاؤسنگ میں اس کو بھی مزید آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہاں مدنی چوک میں ملتان میں ہم 400 ہائی رائز فلیٹس بنا رہے ہیں غریب لوگوں کے لیے، اسی طرح لودھرا میں تقریباً 600 کے قریب ہم جو ہے وہ گھر بنا رہے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے۔ بہاولپور میں بھی 50 ایکڑ زمین کے اوپر ہم اسی طرح بنا رہے ہیں۔ لیا میں بھی ہمارا جو لینڈ بینک ہے وہاں پہ پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کر گئے ہیں، ہمارا لینڈ بینک پہلے ہی بنا ہوا ہے، تو وہاں کے لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے بھی ہم وہاں پہ گھر بنا رہے ہیں۔ چند دن پہلے میں نے بہاولپور میں تمام بہاولپور کے جو ڈیولپرز ہیں ان کے ساتھ ایک بڑی تفصیلی میٹنگ کی ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ ہمارے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے نئے رولز بنائے ہیں جن کا نام ہے افورڈیبل پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز 2020، اور یہ ایسے رولز ہم نے بنائے ہیں کہ جو پرائیویٹ اسکیمیں ہیں اب ان کے اوپر ہم مینڈیٹری کر رہے ہیں کہ ہر پرائیویٹ اسکیم جو ہاؤسنگ اسکیم بنائی جا رہی ہے اس کا 20% ایریا جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے مختص ہوگا۔ اس کے اوپر جو گھر بننے ہیں ان کا ڈیزائن ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ دے گا، اور وہاں پہ جو 3 اور 5 مرلے کے گھر بننے ہیں ان کی پرائس اس ڈیولپر کے ساتھ مل کے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ اس کی قیمت کا تعین کرے گا کہ جو وہاں موجودہ زمین کی کاسٹ ہے، اور اوپر جو کنسٹرکشن کاسٹ ڈال کے اس میں ڈیولپر کو کوئی پروفٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ آلموسٹ اس طرح 3 مرلہ کا گھر جو ہے وہ عام ایک ایوریج جگہ کے اوپر 16-17 لاکھ میں بنے گا، اور جو 5 مرلے کا گھر ہے وہ 26-27 لاکھ میں بنے گا، جو آگے لوگوں کو آسان قسطوں کے اوپر دیے جائیں گے۔ اب بینکس بھی ان کے اندر آگے ہیں جو 4% شرح سود پہ جو ہے لون دینے کے لیے آگے ہیں، تو اس طرح عام غریب آدمی 12-13 ہزار پر منتھ کی انسٹالمنٹ کے اوپر اپنے گھر کا مالک بن جائے گا۔ تو یہ ڈیولپرز کو بھی ہم نے اس میں بڑے انسینٹیو دیے ہیں، جو نئے رولز بنائے ہیں ان میں ان کو فیسوں میں کافی رعایت دی ہے، تاکہ یہ اس کے تحت وہ آگے آئیں، اور جو گھر بنانے کا مشن ہے وہ گورنمنٹ بھی اپنی طرف پہ پورا کرے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم آگے لے کر آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہر پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کے اندر 20% ایریا کے اوپر یہ گھر بننے شروع ہو جائیں گے تو ملک میں بہت بڑی کنسٹرکشن کے لحاظ سے اکنامک ایکٹیویٹی بھی شروع ہو جائے گی، اور غریب لوگوں کو چھت ملنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو بائی لاز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، اور بالخصوص اب ہاؤسنگ اسکیمز کے حوالے سے اگر دیکھا جائیں ان کی منظوری کے حوالے سے، تو وہ کافی سخت ہیں، جس کی وجہ سے کافی عرصے سے کوئی اسکیم بھی منظور نہیں ہوئی تھی۔ اب آپ نے ان کی امینڈمنٹس کی بات کی، یا آپ نے اس میں کہا کہ 2020 کے یہ رولز سامنے آئے ہیں، اور اس میں پھر پرائیویٹ جو سوسائٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی آپ نے کھل کر بات کی ہے، تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اب اس چینج کے بعد یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پھر ایک بڑی تعداد میں اسکیمیں جنوبی پنجاب میں بھی شروع ہوں؟ جی بالکل، یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے ڈیولپرز کے لیے اور آرگنائزڈ ہاؤسنگ اسکیمیں بنانے کے لیے، اور ڈیفینیٹلی جیسے ہی اب سارے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو بہت سارے ڈیولپر جو ہیں وہ اس طرف مائل ہو رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی اسکیم ہے، اس میں ایک ون ون سچویشن ہے کہ گورنمنٹ کا بھی مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے گھر بن جاتے ہیں، اور ڈیولپر کے لیے بھی ہے کہ اسے بہت گورنمنٹ اس میں بینیفٹ دیتی ہے کہ اسے
بجلی لگوانے میں، گیس لگوانے میں اس کی معاونت کی جاتی ہے، باقی بھی اسے کافی چیزوں میں جو ہیں انسینٹیو دیے گئے ہیں. جو فیسز ہاؤسنگ کالونی پاس کرانے کے لیے جو فیسز اسے بہت زیادہ دینی پڑتی تھی، اس میں بڑی رعایت دی گئی ہے ڈیولپرز کو، تاکہ وہ اس سسٹم کے تحت آئیں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پہلے ڈیولپرز بہت پریشان تھے کہ ان کو جو ہے نا وہ ادارے بالکل کیئر نہیں کرتے تھے، انہیں منظوری نہیں دیتے تھے، اور وہ سالہ سال اسی طرح بغیر منظوری کے پڑے رہتے اور ان کا آگے سلسلہ نہیں چلتا. اب چونکہ اس میں ہمارے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ خود بھی انٹرسٹ لے رہا ہے، ہمارا اپنا ایک مشن ہے، ہمارا ایک اپنا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے یہ غریبوں کے لیے گھر بنانے ہیں، تو اس طرح ہم ان ہاؤسنگ اسکیموں کو خود بلا کے ان کی اپروول بھی دے رہے ہیں، ان کی معاونت بھی کر رہے ہیں اور ان کو سپروائز بھی کر رہے ہیں. صحیح. تو کیا اس میں جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو ساؤنڈ اینڈ سیکیور رکھنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں؟ اس کے لیے بھی لاز یقیناً کوئی آپ کی جانب سے تجویز تو جانی چاہیے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دیگر حصوں میں جب بڑی بڑی سوسائٹیز بنی ہیں تو ایگریکلچر لینڈ کو بے دریغ نقصان پہنچے، اور آپ ان سب سوسائٹیز سے بہت اچھے طریقے سے یقیناً واقف بھی ہوں گے. جنوبی پنجاب ایک گولڈن لینڈ ہے جس کو کہا جاتا ہے ایگریکلچر کے حوالے سے، ہماری کراپ کے حوالے سے، تو اس پہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. یہ جو ہماری اب ہاؤسنگ سکیمز گورنمنٹ کی طرف سے یہ اپروو ہوں گی، پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز، اس میں اس شہر کے ماسٹر پلان کو انتہائی اہمیت دی جائے گی. کہیں بھی ایگریکلچر لینڈ یا گرین لینڈ جو ہے نا اس کے اوپر کالونی نہیں پاس ہو سکتی، اس کے لیے براؤن لینڈ کا ہونا ضروری ہے، ماسٹر پلان کے اندر براؤن زمین کا ہونا ضروری ہے. تو یہ جتنی بھی اسکیمیں اب افورڈیبل پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز 2020 کے تحت اپروو ہو رہی ہیں، یہ ساری براؤن لینڈ کے اوپر ہو رہی ہیں. اس میں جو اس شہر کی یا اس بگ سٹی کا جو ماسٹر پلان ہے اس کو بالکل ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے اور اس کی کہیں کوئی وائلیشن نہیں کی جا رہی. صحیح. یہ تو بڑا اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، بجٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کے حوالے سے اب رواں جو مالی سال آئے گا، نیا مالی سال جو ہے، اس میں کیا بجٹ لا رہا ہے اور اس سے کتنا مطلب فوائد جو ہے جو 4 بڑے شہر ہیں ان کے عوام کو ملنے جا رہے ہیں؟ اب دیکھیں جی، ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ یہ پہلا سال ہے بنا ہے. اس سال ہم نے اپنی ساری اسکیمیں خود بنائی ہیں، اور جس طرح چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی بجٹ بک اپنی ہوگی، اس کی ساری بالکل اسکیموں کے لیے جو پیسہ ہے 33% وہ علیحدہ مختص کر دیا جائے گا، اور اس اماؤنٹ کی، اس پیسے کی رنگ فینسنگ ہوگی کہ وہ پیسہ صرف ساؤتھ پنجاب میں ہی خرچ ہوگا. یہاں کی کوئی اسکیم یہ نہیں ہے کہ ادھر وائنڈ اپ کریں اور سینٹرل پنجاب میں جا کے شروع کر لیں. اب یہ سارے کا سارا پیسہ یہاں پہ ہی خرچ ہوگا. اب پچھلے سالوں کی آپ ایوریج دیکھیں تو کبھی کسی سال 11% یہاں پیسہ ہے، کسی سال 13% ہوا ہے. جو میکسیمم یہاں پہ پیسہ خرچ ہوا ہے وہ 17% ہوا ہے یہ 2017-18 میں، اور اس میں بھی یہاں پہ یہ میٹرو بس بنی اور بڑا روڈ کا نیٹ ورک آیا جس وجہ سے یہ ریشو اتنی بہتر ہوئی. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب 33% فنڈ ساؤتھ پنجاب میں خرچ ہوں گے تو یہاں پہ بے شمار اسکیمیں بنیں گی، اور یہ ایک سال کے اندر ساؤتھ پنجاب میں اتنی اپلفٹنگ ہوگی ہماری جو اس میں سیوریج سیکٹر میں، واٹر سپلائی سیکٹر میں، باقی سینیٹیشن میں، اور ہر لحاظ سے. میں ایک آپ کو یہاں میں مثال یہ دے سکتا ہوں کہ ہم نے اس سال جو اسکیمیں کنسیو کی ہیں، نئی اسکیمیں جو صرف ہمارے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے جو کی ہیں، وہ ہم نے 315 نئی اسکیمیں بنائی ہیں، اور جن کی اماؤنٹ 44 ارب روپیہ بنتی ہے. اب صرف ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے نا یہ اتنا پیسہ خرچ کرنے جا رہا ہے ساؤتھ پنجاب میں، جس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ اپلفٹنگ ہوگی. جبکہ پچھلے سال ہماری جو اسکیمیں ہیں وہ ان کے اوپر جو آن گوئنگ اسکیمیں ہیں وہ آلموسٹ 15 ارب روپے کی تھی. صحیح. تو اس سال جو ہماری اپنی نئی اسکیمیں آ رہی ہیں وہ 44 ارب روپے کی اسکیمیں آ رہی ہیں. تو اس سے سیوریج سسٹم، واٹر سپلائی کے فیلڈ میں بہت زیادہ امپرومنٹ ہوگی. صحیح. اچھا، سیاحتی مقامات کے حوالے سے کیا آپ کا ڈپارٹمنٹ اپنا کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ کیا اس حوالے سے بھی کوئی پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں نیئر فیوچر میں؟ کس حوالے سے؟ ٹورزم کے حوالے سے، ٹورزم اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ٹورزم ایکچولی ہمارا ڈائریکٹ سبجیکٹ نہیں ہے، تاہم کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے یہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کا ایک ذیلی ڈپارٹمنٹ ہے. وہ فورٹ منرو میں کافی زیادہ امپرومنٹ کر رہا ہے ٹورزم ڈیولپمنٹ کے لیے. ہماری جو کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ فورٹ منرو میں 8 نئی سڑکیں بنا رہے ہیں، 3 پارک بنا رہے ہیں. وہاں پہ
لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہٹس بنا رہے ہیں. وہاں پہ ایک ہاؤسنگ سکیم جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے, اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. روڈ نیٹ ورک پہلے ہی وہاں پہ کافی بن چکا ہے. ایک بہت بڑی واٹر سپلائی سکیم جو ہے وہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بنا رہا ہے. وہ نیچے ایک رکھنی علاقہ ہے بلوچستان سے, وہاں پہ سورس ہے پانی کا, تو وہاں سے پانی اٹھا کے تو فورٹ منرو کے اوپر لایا جا رہا ہے, تو تاکہ وہاں پہ سفیشینٹ جو ہے مری کی طرح پانی جب وافر ہوگا. تو چونکہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو ٹورزم کے لیے ساؤتھ پنجاب میں کسی لحاظ سے مری سے کم نہیں ہے, تو اس کی جو ہے ڈیولپمنٹ بیسیکلی تو وہ ٹورزم ڈیولپمنٹ اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمارا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے تھرو فورٹ منرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہمارے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے, وہ بھی اس میں اپنا کافی رول پلے کر رہا ہے کہ ہم فورٹ منرو کی اپ لفٹنگ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. صحیح. پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, آخری ہمارے پاس 1 منٹ ہے, تو سر ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ پاکستان کی یوتھ کے لیے وہ لوگ جو باصلاحیت ہیں, جو ذہین ہیں, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جو سول سروس میں آنا چاہتے ہیں, ان سب کے لیے اگر آپ کو میسیج دینا چاہیں تاکہ وہ آپ کے اس میسیج کی روشنی میں اپنے مستقبل کا بہتر تعین کر سکیں. بس میں نے تو اپنی ساری لائف میں جو اس بات کا نچوڑ نکالا ہے, اور وہ میں اپنے بچوں کو بھی یہ بتاتا تھا کہ ہارڈ ورکنگ, سنسیئرٹی اور نیک نیتی. آپ کے مشن جو ہے نا زندگی میں وہ نیک نیتی پہ مبنی ہونے چاہیے کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں, اور ہارڈ ورکنگ ہونی چاہیے. یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو زندگی میں کامیابی دیتی ہے, اور اس میں سول سروس میں یا ان چیزوں میں, باقی بھی میں تو ایون سمجھتا ہوں بزنس میں بھی اوپر آنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو میں نوجوان نسل کو یہی کہوں گا کہ وہ دن رات محنت کریں, اور ایک عام چھوٹے سے اسکول سے اٹھ کے اگر ہم لوگ یہاں تک آ سکتے ہیں تو ایک عام آدمی کیوں نہیں آ سکتا. فرق صرف یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنے اپنے لیول پہ بھرپور محنت کرنی چاہیے. جو بھی محنت کرتے ہیں اور زندگی میں اپنے نیک ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, تو ان کی کامیابی میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ سے بات کر کے آپ کے وی این کے مطابق جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے جو بہت ساری خوشخبریاں ہیں وہ دیکھ کر ہم یہ امید اور دعا کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سال جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے بہت اچھے ہوں گے, امید سے بھرے ہوں گے, زرخیز ہوں گے. چٹھا صاحب اپنا خیال رکھیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے, بالخصوص وہ نوجوان جن کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات ابھی لیاقت علی چٹھا صاحب نے کہی کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, کامیابی کا ایک سفر ہے جس کے پیچھے محنت اور صرف محنت, اور پھر اگلا قدم نیک نیتی یعنی دعا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.